from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum. Sahibon, welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. आपको ये खबर तो मिल चुकी है कि एक सहाफ़ी असद के घर में घुस के चंद लोगों ने उन्हें मारा पीटा और उनसे फरमाइश की कि आप नारा लगाइए, इज़राइल मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पर हामिद मीर साहब को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग मारने आए थे वो बहुत बुज़दिल लोग थे, वो बहुत बेगैरत लोग थे और हम तुम्हारे घर में तो नहीं घुस सकते क्योंकि तुम्हारे पास टैंक है और गन्स हैं, लेकिन हम तुम्हारे अंदर की कहानियां, तुम्हारी डर्टी लॉन्ड्री बाहर लाके वॉश करेंगे, यहां तुम्हारे मुतालिक बातें बताएंगे। अच्छा, अब ये तो एक ऊपर की बात है, ये हर जगह डिस्कस हो गई, जिसमें आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कोई संजीदा पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट इस अंदाज से गुफ्तगू करेगा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मौला अली ने कहा था ना कि इंसान जब मुंह खोलता है तो पहचाना जाता है कि उसका इल्म क्या है। मसलन ये लफ्ज़ बेगैरत, पाकिस्तान की फ़ौज को आप कह रहे हैं बेगैरत, और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सब आप तक पहुंच चुका है। इस उम्र का आदमी, इस प्रोफेशन का आदमी जब ऐसी बातें कर रहा है और उनके अल्फाज पे गौर कीजिए, उनके अंदाज पे गौर कीजिएगा, तो ऐसा लगता है जैसे चाबी भरी गई थी और उन्होंने यहां पे आके ब्लास्ट करना था, उन्होंने ब्लास्ट कर लिया। एग्जैक्टली चाबी भरी गई थी उनके अंदर और उन्होंने आके अपना किरदार जो है वो अदा कर दिया। जिस अंदाज से अचानक उनको गुस्सा आता है और वो जो अल्फाज आते हैं, और इसी मौके पे इनकी गैरत जागी। इससे पहले बहुत सारे ऐसे मौके आए, उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? देखिए, हकीकत ये है कि ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए कि पाकिस्तान ने अभी जो किरदार अदा किया है फ़लस्तीन की हिमायत में, उसका रद्द-ए-अमल तो सामने आएगा, पाकिस्तान से बदला तो लिया जाएगा। ख़ास करके पाकिस्तान की फ़ौज और ISI, उसको टारगेट किया जाएगा। ये 5th जनरेशन वॉर का एक हिस्सा है और ये कहानी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये ट्रेंड है, ये चलेगा। अभी देखिएगा किस किस रुख से ये पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सालमियत और ISI पे हमला करेंगे। अच्छा, ये तो सब आपने देख लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पे आप इसके रूट्स जान सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके कुछ की पॉइंट्स जल्दी से मैं आपको टच करता हुआ आगे बढ़ेंगे हम। आज से तकरीबन 50 साल पहले की मैं एक जल्दी से बात बताऊं, आप खुद जाके पढ़िएगा। कुदरतुल्लाह शाहब साहब की किताब है शहाबनामा, उसमें वो लिखते हैं कि एक यूरोपियन सिफारतकार था जो उनका बड़ा करीबी दोस्त बन गया था। उसने एक दिन उनसे एक बात कही, उसने कहा, शाहब तुम्हें एक बात मैं बता दूं, दोनों बड़ी कुव्वतें जो है ना दुनिया की, वो, उन्होंने कहा क्या वो? कहेंगे वो तुम्हारी फौज के बहुत खिलाफ है, इस पे दोनों का इत्तफाक है। ये बात आज की नहीं है, ये एटम बम बनने से बहुत पहले की बात है और ये बहुत सच्ची बात है। ये किताब में जाके आप खुद पढ़ लीजिए। अच्छा, मैं बड़ी चीजों को सिर्फ खोलता हूं कि वक्त बचे तो आप खुद उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा 1967 की जो अरब इजराइल वॉर हुई थी, तो बिन गोरियन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उन्होंने पेरिस में एक बात कही थी। क्या बात कही थी? इन्वेस्टिगेट कीजिए जाकर। उन्होंने कहा था हमें किसी अरब मुल्क से खतरा नहीं है, खतरा है तो एक मुल्क से है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, अब ये सब जल्दी से मैंने इसलिए बताया कि इसको दिमाग में रख के अब आप आगे बढ़िए और कुछ हकायक मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, वो कुछ हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, ये तो था इसका पस मंजर। अब आइए हो क्या रहा है। देखिए, मगरबी कुव्वतें जो है ना, वो पाकिस्तान की सियासी जमातों में, मजहबी जमातों में, फौज में, हर मीडिया में, हर जगह उन्होंने घात लगाया हुआ है। आपकी एलिट क्लास जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी खरीदा हुआ है, आपके मीडिया को भी, और वो मीडिया के जरिए पाकिस्तान का इमेज भी खराब करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है इंतशार फैलाने में उनको मदद मिलती है। उनके जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हासिल करने में मीडिया उनके लिए बहुत नुमाया किरदार अदा करता है। और यही वजह है कि वेस्ट जो है उनको अपने पास बुला के उनकी जायदादों को भी प्रोटेक्ट करता है, उनके बैंक बैलेंस को भी प्रोटेक्ट करता है, उनको आज़ादी देता है, वो वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं। और इन सब सारी कुव्वतों को मीडिया जो है वो पीछे से सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी जर्नलिज्म
میں کتنا سچ بولا جاتا ہے اس کا اقرار تو حامد میر صاحب نے یہ کہنے کے بعد کیا تھا کہ 10% لوگ میڈیا میں صرف سچ بولتے ہیں، 10%. اب ان کا شمار 90% میں کیا جائے یا 10% میں، یہ آپ خود انویسٹیگیٹ کیجئے اور خود ڈیسائیڈ کیجئے. دیکھیے ہمارے وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آبجیکٹو جرنلزم کو چھوڑ کر سبجیکٹو جرنلزم کرتے ہیں، مفادات کی خاطر لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر تو کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پورے پاکستان میں ہر روز ایک تصویر بنتی ہے. اچھا، اب یہ جو میں ان کا تعلق بتا رہا ہوں باہر کی ایمبیسیز سے، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جرنلزم ہے وہ سچ لکھنے اور بولنے سے زیادہ پبلک ریلیشننگ کا کام بن گئی ہے. اچھا، پبلک ریلیشننگ از اے پارٹ آف جرنلزم، لوگوں سے ملنا جلنا. ہوتا کیا ہے جب یہ ان ایمبیسیز میں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو جب آپ کسی دشمن سے بہت زیادہ عرصے تک تعلق رکھیں اور ملتے جلتے رہیں تو دشمن کے چہرے میں بھی دوستی کا عنصر، دوستی کا چہرہ نظر، دوست کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ کمینڈ رکھتے ہیں کہ وہ آزادی صحافت پہ ان کا نقطہ نظر آپ کے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ان صاحبان عقل و فہم کے دماغ میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ جسم میں ڈال دیتے ہیں. پھر اگر ایمبیسی سے شراب، کباب، دنیرو یہ بھی مل رہے ہوں تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری قوم کا فتنہ جو ہے وہ پیسہ ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں. دیکھیے اسد صاحب کی پٹائی پر تو ان کو اتنا افسوس ہوا، جب عزیز میمن کو قتل کر کے نہر میں پھینکا تھا اس صحافی کو، اس وقت تمہیں کچھ دکھ نہیں ہوا. جس وقت لاہور میں تمہارے دوست کی حکومت میں تمہیں مال لگانے والوں نے جب ان معصوم عورتوں پہ گولی چلائی تھی اور ایک عورت چیختی رہی تھی کہ مجھے مت مارو، میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے خلاف اس شدت سے کبھی تمہیں دکھ نہیں ہوا. تمہیں دکھ ہوا ہے تو اس بات پر کہ اسد کے گھر گھس کے انہوں نے کچھ مار پیٹ کی ہے اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگوائے. اس پہ تمہارا ٹیمپریچر ایک دم اتنا ہائی کیسے چلا گیا؟ یہ بات ہمارے آپ کے سوچنے کی ہے. جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں اس میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میں صرف اس کے بلٹ پوائنٹس دیتا ہوں اور میں آپ کو ہمیشہ آفر کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ انویسٹیگیٹ کیجئے. میں تو رپورٹ کروں گا، I want you to decide کہ یہ حقیقت کیا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن کے اعلی کار بنتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کو اکھاڑنا چاہتے ہیں. دیکھیے آج ISI کی جب یہ بات کرتے ہیں، فوج پہ میں بھی تنقید کرتا ہوں، میں بہت ساری چیزوں سے ایگری نہیں کرتا ہوں، میں اس پہ تنقید کرتا ہوں، میرا حق ہے. لیکن آزادی صحافت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے کہنے پر چابی بھرا گڈا بن جائیں اور عوام میں آ کے ان کو بے غیرت کہیں، اپنی فوج اپنی ISI کے خلاف جو ہے آپ جنگ شروع کر دیں. آپ کو پتا ہے ان کی ISI اور ان کے حقوق کیا، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ لاش پرچم میں لپیٹ کر گھر بھیج دی جاتی ہے اور گھر پہ آہیں اور آہیں جو ہوتی ہیں رونے والوں کی، اس کو بھی وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان کے گھر میں 10,000 روپے کا راشن ملتا ہے. تمہارے ایک مہینے کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ حامد میر صاحب 52 لاکھ روپے ہوتی ہے. دنیا کی ہر خواہش تم نے پوری کی ہے اور آج اسی ملک کی بنیادیں کھودنے میں تم یہ کہتے ہو کہ آزادی صحافت. یہ آزادی صحافت ہے کہ تمہیں ایوارڈ کون دلا رہا ہے؟ بال ٹھاکرے. پاکستان کا کیسا دشمن کیا باتیں کرتا تھا؟ بنگلہ دیش تمہیں وہ دلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایوارڈ دلا رہا ہے، پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہو. یا تم جب بھی بات کرتے ہو پاکستان کے خلاف ہی بات کرتے ہو اور تمہارا جو بھی بیان ہوتا ہے ہمیشہ تم اس صف میں کھڑے ہوئے کیوں نظر آتے ہو؟ تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے الفاظ اور تمہاری وکالت ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچو. ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے صاحبوں، سوشل میڈیا نے آج جس تیزی سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے اور یہ سٹیزن جرنلزم جب سے سامنے آئی ہے تو اس نے تو حالات بدل کے رکھ دیے. آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی فلسطین پہ جو پوری دنیا کا موقف بدلا ہے وہ اس وجہ سے بدلا ہے کہ سٹیزن جرنلسٹ جو ہیں جو جاگتے ہیں، دیکھتے ہیں، مووی بنا لیتے ہیں اور کلپ آن ایئر کر دیتے ہیں. آج سے پہلے خبر اتنی تیزی سے برسٹ نہیں ہوتی تھی.
آج ہوتی ہے. آج سوشل میڈیا کے باعث حامد میر صاحب از گوئنگ ڈاؤن، ان کی ریٹنگ نیچے چلتی چلی جا رہی ہے، ان کا چہرہ بھی لوگوں کے دماغ میں بن جاتا. دیکھیں پبلک، میں ہمیشہ کہتا ہوں پبلک از دا وائز کرٹک. وہ سب سمجھتے ہیں، جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا کم تعلیم یافتہ یہ وہ سب سمجھ جاتے ہیں آپ کو، وہ سمجھ چکے ہیں آپ کو، آپ کے ادارے کو، سب کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا بول رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. عوام کو مت سمجھیے گا. اچھا اب ان کی ریٹنگ جا رہی ہے نیچے کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہنرمند لوگ پاکستان کو دیے ہیں کہ بہت دور دور سے بیٹھ کے وہ محبت کے، امید کے، وفا کے چراغ جلا رہے ہیں. صدیق جان کا دور ہے. حامد میر صاحب your time is over my friend. اب سچ لاؤ، ٹرو ٹیلنٹ لاؤ، سامنے آؤ، ذہانت کی بات کرو، مسئلہ حل کرنے کی بات کرو. روز آگ لگانے سے، دو مخالف لوگوں کو بٹھا کے گالیاں دلوانے سے یہ جرنلزم از اوور. the time is over. وہ وقت گزر گیا ہے. اب کوئی کنکریٹ بات کرو. اب ایسا کرو کہ اگر کوئی مسئلہ لاؤ تو اس کے ساتھ کوئی سلوشن بھی پوک کرو، کچھ تھوڑا سا انجیکٹ کرو، بتاؤ کہ بھئی یہ ڈائریکشن یہ بھی ہو سکتی ہے. تھوڑی سی روشنی دکھاؤ. مطلب یہ ہے وہ سیاستدانوں کا کام ہے. سیاستدانوں کی حالت آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہے. یہ صاحب کبھی وردی پہن کے، وہ خاکی وردی پہن کے ملا جی کے وہ جو فائٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈنڈے لے کے وہاں پہ آ گئے. یار آپ جرنلسٹ ہیں، آپ ان کے گارڈز کی وردی پہن کے آ گئے. جہاں پاکستان کو جو گالی دینا چاہتا ہے اس کی حمایت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی پاکستان کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے آپ. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ لوگ قبول کر لیں گے؟ نہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ذہنی صلاحیت لوگوں کی بڑھ رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اور آپ اور ہم سب وقت کی میزان میں تل رہے ہیں، اور وقت فیصلہ کرتا جا رہا ہے کہ کس کا کردار کیا ہے. اب سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ آج جو ہے وہ چاہے ججز ہوں، جرنل ہوں، پولیٹیشینز ہوں، ملا ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی کرے گا جیسا اس کو ویسے بھرنا ہوگا. لیکن جس ملک پہ تم پیدا ہوئے ہو، دیکھو اس سے زیادہ گھٹیا بات نہیں ہوتی کہ انسان اس دھرتی سے وفاداری نہ کرے جس پہ وہ پیدا ہوا ہے. اس سے زیادہ گھٹیا بات نہیں ہو سکتی. اور وقت کا چلن دیکھو، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان کے عوام جو ہے نا ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں. تاریخ پاکستان میں موجود ہے. سندھو دیش بنا، جی ایم سی صاحب کا کیا ہوا؟ پختونستان بنا، کراچی الگ ہوا، مہاجرستان بنا، کچھ نہیں. پبلک وہاں کی ہر جگہ کی پبلک کہتی ہے نہیں، اختلاف اپنی جگہ ہے، مطالبات اپنی جگہ ہے، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اس وقت ویسٹ کو ایک خبر چاہیے ہے، روز پاکستان کی امیج خراب کرنی ہے، تو وہ میڈیا کا استعمال کرے گا، اور جو اپنی سروسز دے گا اس کو اس کے حساب سے کمپنسیٹ وہ کرتے ہیں. اب یہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں آپ کو پروف دے سکوں، لیکن ایک بات سوچ کے مجھے ایسی آتی ہے، ایک پاکستان کے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں باتھ روم بنوا رہے تھے، جہاں سے بھی میٹیریل ملتا ہے اچھا وہ خرید لیتے ہیں. یہ پاکستان کے جرنلسٹ ہیں جو کبھی سائیکل پہ آتے تھے، آج ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ سب ان ذرائع سے آتا ہے. ان پہ نظر رکھیے، پاکستان کے لیے دعا کیجئے. ہمارے چینل فائق صدیقی شو کو یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.